बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तफ़हीम दीन की इस बज़्म के हमराह हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस मुलाकात में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुहतरम मेहमान जनाब शेख अब्दुल हमीद ज़फ़रुल हसन साहिब, जो कि मारूफ़ इल्मी शख्सियत हैं। तो आइए नाज़रीन, प्रोग्राम में इनका इस्तक़बाल किया जाए। अस्सलामु अलैकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी महफ़िल में आप तशरीफ़ लाए, जो कि यकीनन हमारे लिए बहुत ही बाइस मसरत है। लिहाजा हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं तहे दिल से। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। वइय्याकुम व बारकल्लाहु फ़ीकुम। आमीन या रब। नाज़रीन, जहाँ तक ताल्लुक़ है आज की इस मुलाकात में मौज़ूअ गुफ्तगू का, तो हकीकत ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से इंसान के लिए एक अहम तरीन और क़ीमती तरीन एहसान कि जिसका नाम है अरबी में अल-लिसान, यानी इंसान की ये ज़बान। ये ज़बान, ये क़ुव्वत गोयाई और ये कि इज़हार मा फ़ी ज़मीर, यानी दिल की बात बयान करने की ये ताक़त और ये क़ुव्वत व सलाहियत, यकीनन इंसान के लिए ये बहुत ही क़ीमती तरीन नियामत है। लेकिन अगर इसी नियामत का गलत इस्तेमाल किया जाएगा तो ये चीज़ इंसान के लिए बड़ी परेशानियों का सबब बन जाएगी। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो इस नियामत यानी ज़बान के गलत इस्तेमाल से हमेशा गुरेज़ ही किया करे, बचता ही रहा करे। क्योंकि अगर ज़बान के गलत इस्तेमाल से इंसान गुरेज़ करेगा, बचेगा, इज्तिनाब करता रहेगा, तो इसका नतीजा ये होगा कि इस इहतियात की वजह से इंसान को बहुत से फ़वाइद और मनाफ़िअ और समरात नसीब होंगे। लिहाजा आज की इस मुलाकात में आइए अपनी मेहमान की ज़बानी हम ये रहनुमाई हासिल करें कि ज़बान की हिफाजत के क्या क्या फ़वाइद हुआ करते हैं। मुहतरम इरशाद फरमाइएगा कि इंसान अगर अपनी ज़बान की हिफाजत करे, गलत इस्तेमाल से इज्तिनाब किया करे, तो क्या हैं वो क़ीमती तरीन फ़वाइद जो इंशाअल्लाह उसे नसीब होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। ज़ुबान अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों में से एक बहुत ही अहम नेमत है। जहाँ अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार नेमतें हैं जिनका शुमार करना, गिनना, गिनती में ले आना नामुमकिन है। उन्हीं नेमतों में से एक अहम नेमत क्या है? ज़ुबान है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क़ुरआन मजीद में इस बात की तरफ इशारा किया कि हम अपनी ज़ुबान पर के है गौर व फ़िक्र करें, इस नेमत के बारे में सोचें, गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने दिल की बातों को सामने वालों को बताने के लिए क्या है, हमें ज़ुबान जैसी नेमत से क्या है, नवाजा है। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसानन व शफ़तैन, क्या हमने इनको दो आँखों से नहीं नवाजा इंसान को, व लिसानन और लिसान यानी ज़ुबान से, व शफ़तैन दो होंठ से हमने क्या है, नहीं नवाजा। यानी इधर नेमतों का अल्लाह तबारक व तआला अपने एहसानात का ज़िक्र कर रहा है ताकि हम इस पर क्या है, गौर व फ़िक्र करें और इनका वैसे ही इस्तेमाल करें जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इनके इस्तेमाल की हमें क्या है, इजाज़त दी है। इसीलिए इन नेमतों का ख़ास तौर पर ज़ुबान जैसी नेमत की शुक्रगुज़ारी का बेहतरीन तरीक़ा और तमाम नेमतों का शुक्रगुज़ारी का जो तरीक़ा बताया गया, बेहतरीन तरीक़ा और जो सबसे अव्वल हमें अपनाना चाहिए वो यही कि अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का जिनमें से ज़बान है, इनका कभी गलत इस्तेमाल हम ना करें। हमेशा इनका सही इस्तेमाल जायज़ मामलात में
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں استعمال ہونا چاہیے۔ صحیح، برائیوں سے، منکرات سے، غلط استعمال سے ہمیں زبان کو اور دیگر نعمتوں کو کیا ہے بچانا چاہیے، تب جا کر کے یہ بہترین کیا ہے نعمتوں کا شکر گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو جائے گی۔ اور یہ بات الگ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ کیا ہے اپنی زبان سے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کریں اور کیا ہے شکر گزاری ہونا چاہیے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے کہ زبان کا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، تو زبان کی حفاظت کے حکم پر اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو اس میں ہماری ہی بھلائی، ہمارے ہی لیے کیا ہے خیر ہے اس میں۔ یعنی اولاً تو انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے، یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین رکھے اور اس چیز کو اپنے عقیدہ و ایمان کا حصہ بنا کر بنا رکھے لیں کہ مجھے جو بھی نعمت میسر ہے یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے، جی، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف اللہ سے، تبارک و تعالیٰ اللہ ہی منعم و محسن ہے۔ جو کچھ بھی مجھے میسر ہے وہ نعمت وہ کسی بھی شکل میں ہو، اولاً تو میری یہ تمام زندگی اور یہ جو سانس جاری ہے اور یہ صحت و تندرستی اور یہ رزق، یہ کھانا پینا اور یہ گھر جہاں میں زندگی اور شب و روز بسر کیا کرتا ہوں، یہ سبھی کچھ، اور یہ ملازمت، یہ تنخواہ، میری جیب میں رکھا ہوا یہ نوٹ، یہ پیسے، ہر چیز ایسی ہے کہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے۔ تو اس چیز کا حکم دیا گیا کہ ہم ہمیشہ اس چیز کو سوچتے رہا کریں۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب ہر نعمت ہمارا اپنا ذاتی کمال نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے، پھر اس چیز کا تقاضا یہ ہے کہ انسان میں اگر واقع انسانیت ہوگی تو پھر وہ اس منعم و محسن کا شکر گزار بن کر رہے گا، اس کا شکر ادا کرے گا ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے، ہر آن، نہ یہ کہ ناشکری کرے گا۔ صحیح، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی عطا کردہ اس نعمت کے ذریعے وہ اسی کو ناراض کرے، اس کی نافرمانی کرے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا۔ تو یہی معاملہ زبان کے بارے میں بھی ہے جی، کہ زبان کے استعمال کے بارے میں ہم اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھا کریں کہ جس اللہ نے ہمیں اس نعمت سے نواز رکھا ہے، ہماری زبان اس منعم و محسن کی مرضی کے مطابق ہی یہ نعمت استعمال ہونی چاہیے ہمیشہ، اور اگر ہم غلط استعمال کریں گے تو بڑے نقصانات ہوں گے، جی، درست استعمال کریں گے تو بڑے فوائد ہوں گے۔ جی، مثلاً کیا فوائد؟ جی، زبان کے درست استعمال کرنے پر جو ایک اہم فائدہ ہمیں حاصل ہوگا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمارے اعمالوں کی کیا ہے اصلاح ہو جائے گی۔ جی، جیسے کہ ارشاد باری تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور کہو تو قولا سدیدا، درست بات کہو۔ جی، درست بات کیا ہے؟ درست بات سے مراد ایسی بات جس میں عدل ہو اور صحیح بات ہو، اور جسے کہ سچی بات ہو، جھوٹ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، اور یہ کہ اس میں کسی فتنہ و فساد کا اندیشہ نہ ہو، اندیشہ نہ ہو، نہ اپنے لیے کسی خرابی یا نقصان کا کوئی اندیشہ ہو، نہ کسی دوسرے کے لیے کسی خرابی یا نقصان کا کوئی اندیشہ ہو۔ تو ایسی درست بات جی، یہ درست بات ہو، جس میں خوبی ہی خوبی ہو، خوبی ہے، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی جی۔ اور تمام معاشرے کے لیے بھی۔ اور یہ درست بات کیا ہے؟ زبان ہی سے کیا ہے صادر ہوگی۔ جب یہ معاملہ پایا جائے گا تمہارے طرف سے کہ تم نے تقوی پرہیزگاری اختیار کی اور اسی طرح درست بات کہی، تو اس کا فائدہ اور اس کا ثمرہ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمالوں کی اصلاح فرما دے گا، تمہارے اعمال کو درست فرما دے گا۔ فرما دے گا، یعنی زبان درست ہوگی تو کام بھی اچھے کام ہوں بھی گے، درست ہو جائیں گے، اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی۔ جی، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا ثمرہ اور دوسرا انعام یہ کہ تمہارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر اپنی زبان کو درست رکھو گے، ہمیشہ اپنی زبان سے درست بات کہا کرو گے، جی، تو اس کا ایک قیمتی ترین فائدہ یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری دی گئی کہ اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا۔ باتیں درست ہیں تو کام بھی اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن اگر
اعمال درست ہو گئے، اس کے باوجود کہ اول و آخر یہ انسان ہے، یہ بشر ہے، یہ فطری طور پر کمزور ہے، یہ کوئی فرشتہ نہیں، آسمانی مخلوق نہیں، جی اعمال اچھے ہو گئے، پھر بھی اگر کوئی خدا نخواستہ اونچ نیچ ہو گئی تو مزید خوشخبری یہ کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی جی تو اللہ اسے معاف بھی فرما دے گا۔ سبحان اللہ، جی کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ جی اور اس کے بعد آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے تو فقد فاز فوزا عظیما، بہت ہی بڑی کامیابی اسے کیا ہے حاصل ہو گئی۔ جی اور یقیناً اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں ایک اہم اطاعت یہ ہے کہ زبان کی حفاظت ہو، زبان سے کیا ہے کہ درست یہاں یہ باتیں حکم دیا گیا کہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، سدیدہ، یہ اللہ کہ ہمیشہ درست بات کہا کرو، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ جی تو اللہ کی اطاعت جو کچھ کرے گا، یعنی یہاں جو حکم دیا گیا بالخصوص اس بارے میں جو اطاعت کرے گا جی اور عام احکام کی اطاعت بھی کرے گا، تو اس کے لیے یہ ارشاد ہے کہ فقد فاز فوزا فوزا عظیما، عظیما، جی کہ اس کے لیے بڑی یقیناً وہ کامیابی۔ انسان اس نے تو بڑی کامیابی حاصل کر لی، جی اور بڑی ہی کامیابی سے وہ ہمکنار جی ہو گیا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے خوشخبری، خوشخبری اور کامیاب وہی ہے جو اللہ کے نزدیک کامیاب ہوگا۔ تو یہ پہلا فائدہ ہو گیا، زبان کو غلط استعمال کرنے سے محفوظ رکھنا، زبان کی حفاظت کا پہلا فائدہ۔ فائدہ کہ اچھے اعمال کی توفیق ہوگی، جی اور پھر بھی اگر کوئی خرابی ہو گئی، کوئی برا عمل صادر ہو گیا تو اللہ کی طرف سے اسے معاف کر دیا جائے گا، بخش دیا جائے گا، مغفرت سے نوازا جی جائے گا۔ جی یہ فائدہ نمبر ایک۔ ایک ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا فائدہ، دوسرا ثمرہ زبان کی حفاظت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جنت کی ضمانت ہے اور گارنٹی ہے۔ جی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو شخص اس بات کی مجھے اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے، جی اور اسی طرح دونوں اپنے ٹانگ کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے، اضمن لہ الجنہ، تو میں اسے کیا ہے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جی دو جبڑوں کے درمیان زبان، اور دو ٹانگوں کے درمیان کیا ہے شرمگاہ، جی ان دونوں کی ضمانت، یعنی زبان کا صحیح استعمال، شرمگاہ کی حفاظت، اضمن لہ الجنہ، تو میں اسے کیا ہے جنت کی ضمانت، جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ تو اس حدیث میں اسی بات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ زبان کی حفاظت ہو، زبان کا صحیح استعمال ہو، اور زبان سے جو کچھ بات ہو وہ درست بات ہو، اچھی بات ہو، عدل والی بات ہو، انصاف والی بات، اور اسی شرمگاہ کی حفاظت ہو، تو جنت کی تمہیں کیا ہے گارنٹی، اور جنت میں داخل ہونے کی ضمانت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس پر اور ہمارا یہ ضمانت کسی اور کی طرف سے نہیں، نہیں، اللہ کے رسول کے بلکہ ضمانت، رسول اللہ صلی صلی اللہ اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم، کے جی جن کی کوئی بات دین کے بارے میں، کوئی بات وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، جی بلکہ وہ اللہ کی طرف اللہ سے۔ کی طرف سے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ انہو إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ہمارے نبی صلی اللہ صلی علیہ اللہ علیہ وسلم وسلم، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، یہ دین کی باتیں، یہ قرآن کی آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کی علیہ وسلم، پاکیزہ تعلیمات و ہدایات اور آپ کے ارشادات و فرمودات، یہ اپنی طرف سے نہیں ہیں، جی بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں القاء کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ من یضمن لی ما بین لحییہ جی وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، اضمن لہ الجنہ، جو مجھے ضمانت دے گا اس چیز کی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی زبان، زبان، اور اس چیز کی جو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان ہے، جی تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو یہ بات قابل غور ہے۔ جی فی الحال ناظرین کرام، لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔
شیخ وقفے سے قبل آج موضوع ہمارا یہ چل رہا ہے کہ زبان کی حفاظت، جی غلط استعمال، وہ چیزیں جن سے انسان کو منع کیا گیا ہے جی اور باز رہنے کی تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ مثلا جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے اور اس قسم کی گفتگو جس میں کسی کی دل آزاری ہو، جی کسی کا مذاق ہو وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہ لعن طعن اور فحش گوئی، ان تمام برائیوں سے جو کوئی اپنی زبان کو بچا کر رکھے گا تو اس کے لیے بڑے فوائد ہیں، اور یہ کہ بڑی خیر و خوبی انشاءاللہ اسے نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ۔ تو آپ نے وقفے سے قبل 2 فائدوں کا تذکرہ کیا، جی اب ہم چاہیں گے کہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھایا جائے، مزید جی کوئی فائدہ حفاظت زبان کا۔ جی حفاظت زبان کا ایک فائدہ اور ایک ثمرہ اہم یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کامیابی سے نوازے گا بندے کو، جی یعنی بندہ جب اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے کامیابی سے نوازے گا، اور یہ کامیابی صرف آخرت کی کامیابی نہیں بلکہ دنیا میں کامیابی اور آخرت میں بڑی کامیابی سے اللہ تبارک و جی، تعالی اسے نوازے گا، یعنی اسے نجات نصیب ہو، نجات نصیب ہوگی ہر قسم کی پریشانی سے، ہر پریشانیوں سے۔ قسم کی مصیبت جی سے نجات کی پریشانی اگر تمنا ہے جی تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کو سنبھال جی کر رکھا سنبھال کے کرے، رکھے، تو اسے نجات نصیب نجات ہوگی نصیب ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، دنیا میں بھی اور آخرت آخرت میں میں بھی۔ بھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ رسول آتے ہیں اور آپ سے نجات یعنی کامیابی اور بلا مصیبت پریشانیوں سے بچنے کا نسخہ طلب کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ من نجات، جی، کامیابی کس میں ہے، نجات کس میں؟ نجات کس میں ہے، کہ میں ہر پریشانی، ہر مصیبت سے محفوظ رہوں، محفوظ رہوں، نجات پا نجات سکوں، کس تو میں ہے، نجات کا نجات طریقہ کس میں بتائیے۔ ہے۔ تو آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، 3 باتوں کے بارے میں آپ نے تعلیم دی۔ نمبر 1، امسک علیک لسانک، نجات اس میں ہے کہ تم اپنی زبان کو پکڑ کر رکھو، سنبھال کر رکھو۔ سنبھال کر رکھو، جی، یعنی زبان سے کوئی غلط بات نہ کہو، صحیح ہے۔ اور زیادہ تر خاموشی ہی سے تم اپنا وقت گزارو، بات کرنا ہے تو درست بات، صحیح بات ہے، ورنہ خاموش رہو۔ جی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اور تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو، جی یعنی تمہارا زیادہ تر جو وقت ہو وہ گھر میں تمہارا جو ہے گزرے، جی نہ کہ جو ہے باہر راستوں میں، بازاروں میں، مارکیٹ میں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی باہر نکلے گا تو اس کی نظریں محفوظ نہیں رہ سکتی، صحیح ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ لین دین تعاملات پیش آئیں گے تو شاید زبان بھی کیا ہے محفوظ نہ رہے، صحیح غصہ آ جائے، کچھ معاملہ آ جائے، غیبت وغیرہ کا معاملہ ہے محفلوں میں، تو مشکل ہوتا ہے بس اوقات کیا ہے مکمل طور پر اپنے آپ کو محفوظ اور رکھنا، ظاہر ہے کہ انسان جب گھر سے باہر نکلے گا تبھی ہو سکتا ہے تبھی کہ کوئی مصیبت کھڑی ہو کوئی جائے، کوئی مصیبت کھڑی، حادثہ ہو جائے، صحیح ایکسیڈنٹ ہو صحیح گیا، بات، کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، جی کوئی تلخی ہو گئی، جی گھر میں بیٹھے گا تو ظاہر ہے کہ کوئی اس کے گھر میں تو نہیں آئے گا گھر میں زبردستی۔ نہیں آئے گا، تو یوں جس قدر ممکن ہو سکے انسان کو چاہیے گھر اس کا کہ بلا ضرورت گھر سے باہر باہر نہ نکلنے سے نکلے، اجتناب کیا اجتناب جائے، کرے، کہ بلا ضرورت اور فضول باہر جی گھومتے رہنا تو گویا یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اور ویسے بقول اہل علم اس کے اصل معنی تو یہی ہے کہ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، جی یعنی انسان زیادہ وقت اپنے گھر میں بسر کیا جی کرے، اور بلا ضرورت جو ہے وہ گھر سے باہر ادھر ادھر گھومنا پھرنا، اس چیز سے اجتناب، گریز کیا کرے۔ لیکن اس کے معنی ایک اور بھی بیان کیے گئے ہیں، جی وہ یہ کہ انسان کو چاہیے کہ اپنا گھر جیسا بھی ہے، وہ محل یا حویلی یا جھونپڑا، چھوٹا ہے یا بڑا، اچھا ہے یا بس گزارے لائق ہے یا ٹوٹا پھوٹا، جیسا بھی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ صبر اور شکر اور قناعت کو اپنا شیوا و شعار بنائے، اور دوسروں کے گھروں کی جانب نہ دیکھا کرے کہ فلاں کا گھر اتنا اچھا اور میرا گھر ایسا ٹوٹا پھوٹا، تو یہ چیز جو ہے گویا اس جانب بھی متنبہ کرنا مقصود ہے۔ اور وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا اپنا گھر تمہیں کافی ہو جائے، جی اس کے معنی میں یہ چیز بھی بقول جی اہل علم شامل ہے کہ انسان کا اپنا جیسا بھی گھر اسے نصیب ہے وہ اس پر خوش رہے، خوش راضی رہے، رہے، اور دوسرے کے گھروں کی جانب نہ دیکھا کرے۔
جی اور تیسری چیز آپ نے کامیابی اور نجات کے بارے میں بتایا، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، تم اپنی برائیوں پر رویا کرو، یعنی جی اپنی غلطی پر غلطیوں رویا پر، کرو. جو کچھ غلطیاں ہوئی ہیں تم سے گزری ہیں ان کو یاد کرو، اور غلطی کا احساس ہو اس پر تم رویا کرو توبہ استغفار کی نیت سے، جی تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں کیا ہے معاف کر دے، تمہاری کیا ہے مغفرت فرما دے. تو یہ تین جی طریقے یہ بھی بڑی اہم چیز ہے. بڑی اہم چیز ہیں. اور یہ رونا، آنکھوں سے آنسو کا آنا، جی یہ تو بڑی نیک بختی اور جی سعادت مندی جی کی علامت ہے. جی جی جس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی خوش بخت انسان ہے. جی اور جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے، جو کبھی روتا نہیں، تو بقول اہل علم یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، جی یہ سنگدلی کی علامت ہے. صحیح بات. دینی نقطہ نظر سے بھی یہ اچھی بات نہیں ہے. اس قسم کے انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے. صحیح. اور دنیاوی اعتبار سے بھی وہ انسان جس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آتے، تو گویا کہ اس بات کی علامت ہوا کرتی ہے کہ یہ بے حس قسم کا انسان ہے، اس کے دل میں کسی کا درد نہیں ہے، صحیح. کوئی احساس نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جب آنسو بہے اور کسی نے تعجب سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی آنکھوں میں آنسو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یادگار جواب ارشاد فرمایا تھا. فرمایا کہ انہا رحمہ جعلها اللہ فی قلوب من شاء من عبادہ، کہ ارے تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ میری آنکھوں میں آنسو، ارے یہ تو رحمت کی نشانی ہے. صحیح. اور یہ نعمت، یہ رحمت اللہ جسے چاہے. صرف اسی کو عطا فرماتا ہے کہ جس کے لیے اللہ کو یہ نعمت منظور ہو. خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا دل نرم ہوا کرتا ہے. تو یہاں بھی یہ فرمایا کہ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطی پر، اپنے گناہ پر رویا کرو. تو یہ تین طریقے بتائے. جی اب قابل غور ہے یہ بات کہ ان تین طریقوں میں، تین چیزوں میں سب سے پہلی بات پھر وہی آ گئی کہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو. سنبھال کر رکھو. تو اس بارے میں مزید کچھ فرمائیں گے آپ؟ جی اس بارے میں یعنی بات چل رہی تھی کہ فوائد اور ثمرہ زبان کی حفاظت، اس میں سے ایک یہ تھا جیسے کہ بات آئی ہے بھی، کامیابی اور نجات ہے اس میں جس نے اپنی زبان کی حفاظت کی. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جی جو خاموش رہا وہ نجات پا لیا، بچ گیا، بچ گیا ہر مصیبت سے ہر بچ گیا. مصیبت سے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر کچھ بولے گا ہی نہیں تو اس کا مؤاخذہ لوگ کس پر نہیں کر سکتے. جی تو بولے گا تو پھنسے گا. پھنسے گا. جیسے کہتے ہیں کہ پانی میں وہ جو کانٹا ڈالا جاتا ہے مچھلی شکار کرنے کے لیے، جی تو کانٹے میں وہی پھنسے گی مچھلی جو اپنا منہ کھولے منہ گی. کھولے گی، جو منہ ہی نہیں کھولے گی تو وہ نہیں پھنسے گی اس میں صحیح پھنسے بات. گی نہیں. جو مچھلی منہ کھولے گی وہی کانٹے میں پھنسے گی. جی تو یہی آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کا یہ وسلم. ارشاد، من صمت نجا، نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا. نجات پا لیا. ایک خاموشی سے ٹلتی ہیں ہزاروں مشکلات، جو رہا خاموش سمجھو مل گئی اس کو نجات. نجات. ایک خاموشی سے ٹلتی ہیں ہزاروں مشکلات. ہزاروں مشکلات. تو انسان اگر خاموش رہے، اور بالخصوص دو مواقع ایسے ہوا کرتے ہیں کہ انسان جب وہاں بولتا ہے تو چونکہ اس کے ہوش و حواس بجا نہیں ہوتے، تو اس وجہ سے جو بولتا ہے تو بعض اوقات پھر وہ غلط بول جاتا ہے، جی پھر بڑی مصیبتوں کا شکار ہو جایا کرتا ہے. دو مواقع، یا تو بہت غصے کے وقت، جی اور یا بہت زیادہ خوشی اور سرور کے وقت. جی تو ان دو اوقات میں جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم نے علیہ یہ وسلم. بھی فرمایا کہ جب تمہیں غصہ آ جائے، اذا غضب احدکم فلیسکت، جی جب تمہیں غصہ آ گیا تو بس اب خاموش رہو، زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکلنے پائے، کہ جب غصے میں انسان جو بولے گا غلط بولے گا، صحیح. مصیبت کو بڑھاتا چلا جائے گا. جی تو اس لیے انسان اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو اسی میں اس کے لیے نجات کا راز پوشیدہ ہے. ہر قسم کی مصیبت،
ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی آفت سے نجات، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہو گیا، یعنی نجات۔ جی اور اس کے بعد کچھ فرمائیے گا۔ جی، ایک ثمرہ اور اس کا ذکر کیا جائے ادھر، وہ یہ کہ زبان کی حفاظت اگر ہو تو انسان کے کردار کی اور تمام اعضاء کی اصلاح ہو جاتی ہے، جی درست ہو جاتے ہیں، کیونکہ زبان کا تعلق بہت ہی گہرا ہے انسان کے دیگر دوسرے اعضاء سے۔ صحیح۔ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان، ابن آدم کی صبح ہوتی ہے انسان کی تو تمام اعضاء تکفر اللسان، زبان کے پاس آ کر اس سے جھگڑتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جی اتق اللہ فینا، تم ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، فإنما نحن بک، کیونکہ ہمارا تعلق تم سے ہے، ہم تم سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی فإن استقمت، ہماری سلامتی تم سے ہی ہے۔ تم سے ہے۔ جی فإن استقمت استقمنا، اگر تم استقامت پر رہے، درست طریقے راستے پر رہے، استقمنا تو ہم بھی کیا ہے، ہماری بھی اصلاح اور ہماری بھی کیا ہے، استقامت ہے، سلامتی ہے۔ جی وإن اعوججت اعوججنا، اور اگر تم بگڑ گئے تو ہماری بھی کیا ہے، اس میں بگاڑ ہے تمام اعضاء کی۔ تو اس حدیث پہ اگر غور کیا جائے تو تمام اعضاء کا تعلق کیا ہے، زبان سے پایا جاتا ہے۔ جی تو اگر زبان کی اصلاح ہو جائے، زبان اگر درست ہو جائے اور اس میں استقامت پائی جائے تو انسان کے دوسرے اعضاء اس سے برابر کیا ہے، متاثر ہوں گے اور ان کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ صحیح۔ اور اگر معاملہ برعکس ہو کہ زبان بگڑ جائے تو اس کے اثرات کیا ہے، انسان کے پورے اعضاء اور گویا کہ پورے کردار پر کیا ہے، پڑتا ہے۔ جی یعنی فرض کیجئے کہ زبان سے کوئی غلط بات نکل گئی، جی اب اس کی جو سزا بھگتنا ہوگی کہ مثلا پہلے زبان سے غلط بات نکلی، غلط جملہ نکلا، کسی کو گالی بک دی ہے غصے میں، یا جیسے پہلے ہم نے تذکرہ کیا کہ یا غصے میں یا پھر بہت زیادہ سرور کے وقت جی جو ہنسی مذاق کا معاملہ ہوا کرتا ہے، تو ہنسی مذاق میں بھی بعض اوقات کوئی غلط بات زبان سے نکل جاتی ہے، پھر وہ محفل جی جہاں ابھی محبتیں تھیں، رونقیں تھیں، قربتیں تھیں، ہنسی مذاق کا خوشگوار ماحول بنا ہوا تھا، وہاں دیکھتے ہی دیکھتے پھر لڑائی جھگڑے۔ تو زبان سے کوئی غلط بات اگر نکلی تو پھر شاید دست درازی بھی ہوگی۔ صحیح۔ پہلے زبان درازی ہوئی، پھر دست درازی ہوگی، باہم دست و گریبان ہوں گے، صحیح۔ پھر لڑائی جھگڑے۔ تو پھر یہ کہ جب لڑائی جھگڑے، خون ریزیوں کے سلسلے، تو پھر تمام جسم کے لیے نقصان اور بگاڑ اور توڑ پھوڑ، تباہی۔ صحیح۔ تو یہ سلسلے جو ہے نہ جانے کہاں جا کر کہاں رکے۔ دے جا رکے، تو زبان اگر درست رہے تو تمام جسم کے لیے سلامتی، سلامتی ہے۔ اور اگر زبان نے کوئی غلط بات بولی ہے، بگڑ گئی ہے زبان، تو پھر تمام جسم اس نقصان کو بھگتے گا۔ جی تو یہ گویا کہ بہت اہم بات ہو گئی کہ ہر صبح انسان کے تمام جسم، جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا، زبان کو یوں گویا کہ زبان کو یوں خوشامد کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں جی کہ اللہ کا واسطہ تم سیدھی رہنا اے زبان، اگر تم سیدھی رہو گی تو ہمارے لیے خیریت ہوگی، خیریت ہے۔ اگر تم نے کوئی غلط بات بولی تو ہم سبھی مارے جائیں گے۔ جی تمام جسم زبان کو یوں کہتا ہے۔ جی ناظرین فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ناظرین وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں، آئیے سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے مہمان کی زبانی۔ شیخ وقفے سے قبل گفتگو چل رہی تھی کہ زبان کے غلط استعمال سے انسان اگر حفاظت کا اہتمام و التزام اور پابندی کرتا رہے ہمیشہ، تو اسے بہت سے فوائد کی خوشخبری سے نوازا گیا ہے۔ تو کیا ہیں وہ فوائد؟ تو اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیے گا۔ جی، انہی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالی رفعت سے اور کیا ہے، دنیا میں کیا ہے، بلند کرتا ہے، عزت اور اس کا احترام لوگوں کی نگاہ میں،
اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بھی کیا ہے اسے کیا ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے بلند کیا جاتا جی، ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اسے کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے رضامندی حاصل ہوتی ہے، صحیح، اور یہ اسی وقت ہوگا جب زبان کی حفاظت ہوگی، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفعہ اللہ بها درجات، بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بسا اوقات کچھ باتیں اور کچھ گفتگو کرتا ہے اور اس پر غور نہیں کرتا وہ، لیکن اتنی اہم وہ بات ہوتی ہے اور اتنی اچھی گفتگو بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو اور اس جملے اور اس بات کے ذریعے کیا ہے اس کے درجات کو کیا ہے بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، تو زبان بسا اوقات بہت ساری باتیں اچھی ہم ایسی کہہ جاتے ہیں جو کہ شاید ہم نے اس پر اتنا غور نہ کیا ہو اور نہ ہی اس کو اتنا اہم سمجھا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنی زیادہ وہ پسندیدہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گفتگو اور اس بات اور اس جملے کی برکت سے کیا ہے ہمارے کئی درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی کیا ہے خوش نصیبی ہے، اس بات کے طرف ابھارنا مقصد ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم ہمیشہ کیا ہے اپنی زبان کی حفاظت کریں اور زبان سے ہمیشہ درست بات اور صحیح بات ہی کیا ہے کرنے کی کیا ہے کوشش کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوسرا فرمان ان احدکم لا یتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، تم میں سے بس اوقات کچھ لوگ ایسے کچھ باتیں کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہوتی ہے اور اس پر غور نہیں کرتا، فیکتب اللہ عز وجل لہ بها رضوانہ الی یوم یلقاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں لکھ دیتا ہے کہ میں اپنے فلاں بندے سے راضی ہوں، اور یہ رضامندی اسے حاصل ہوتی ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسے پیش نہ کر دیا جائے قیامت والے دن۔ جی، سبحان اللہ، تو بلندی، رفعت اور جو ہے اونچا مقام و مرتبہ اور اللہ کا قرب اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضامندی، یقین بات ہے کہ یہ سب کیا ہے بہت ہی اہم ثمرہ ہے جب ہم کیا ہے اپنی زبان کی حفاظت کریں اور زبان کے غلط استعمال سے اسے کیا ہے بچائیں، اور اچھی بات ہی کہا اچھی بات ہی کی ہے کہ کوئی ایک کلمہ، بعض اوقات کوئی ایک معمولی سی بات انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے جی اور انسان کی اس کی اہمیت کی جانب کوئی توجہ بھی نہیں ہوتی، جی لیکن اس ایک چھوٹی سی بات کی وجہ سے اللہ کے ہاں اسے اس قدر عزت اور یہ کہ بلند ترین مقام و مرتبہ اور یہ کہ رفعتوں اور بلندیوں سے اسے نوازا جاتا ہے۔ تو چھوٹی سی کوئی بھی اچھی بات ہو تو انسان اسے معمولی نہ سمجھے، بلکہ جہاں تک ہو سکے اچھی باتوں کا اہتمام، مثلاً جیسا کہ ایک موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کبھی ایک لقمہ کھاؤ یا ایک گھونٹ پانی پیو، ایک گھونٹ، پھر اس پر تم نے اللہ کا شکر ادا کیا تو اللہ کو تمہارا یہ عمل بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کہ ایک گھونٹ پانی پی کر بھی اگر انسان زبان سے یوں کہہ دے کہ الحمدللہ، تو بطور خاص رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا یہ عمل اللہ کو بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ تو اگر انسان اللہ کا جو ہے قرب حاصل کرنے کی غرض سے اس بات کا اہتمام کیا کرے کہ جب بھی پانی پیا ایک گھونٹ، ایک قطرہ، ایک چسکی الحمدللہ، اللہ راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو ظاہر ہے کہ اس چیز کا اہتمام انسان کے لیے کوئی مشکل بھی نہیں ہے، اور یہ کہ اس کے نتیجے میں انسان کا جو فوائد و ثمرات اور رفعتیں نصیب ہوں گی تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد مزید کوئی فائدہ حفاظت زبان کا؟ تمام اعمالوں کا مدار جی زبان کی حفاظت پر ہے، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ تمام اعمالوں کی قبولیت اور ان کو اہمیت اسی وقت حاصل ہوگی جب زبان کی حفاظت ہوگی۔ جی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل کو ایک موقع پر فرمایا، بعض نیکیوں کا ذکر کیا جن میں سے کیا ہے نماز ہے اور دیگر اعمال ہیں، آپ نے فرمایا الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، کیا میں تمہیں ان اعمالوں کا مدار کے بارے میں جو ہے نہ بتا دوں؟ معاذ ابن جبل نے کہا کہ ضرور یا رسول اللہ، آپ یعنی نماز کا تذکرہ اور دیگر اعمال صالحات، دیگر عبادات کا تذکرہ کہ اس چیز کی بھی پابندی کرتے رہنا، اس عمل کی بھی پابندی کرتے رہنا،
پھر آخر میں فرمایا کہ ایسی چیز میں تمہیں نہ بتا دوں کہ جو ان تمام چیزوں کی اصل ہے، اصل ہے، کہ جن پر ان تمام چیزوں کا انحصار ہے، کہ سب سے اہم چیز جی آخر میں چلتے چلتے وہ بھی میں تمہیں نہ بتا دوں۔ جی۔ جی آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، اپنی زبان کی طرف اشارہ کیا اور کہا کف علیک ھذا، اس کو تم کیا ہے روک کر کے رکھنا۔ تو حضرت معاذ کو تھوڑا تعجب ہوا اور سوالیہ انداز میں حضرت معاذ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلی پوچھا، اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی اللہ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، یا رسول اللہ جو کچھ ہم گفتگو بات چیت کرتے ہیں کیا اس کے بارے میں ہمارا مؤاخذہ ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، سوال ہوگا؟ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ثقلت کا امک، تمہاری ماں تجھے گم پائے، تمہاری ماں تجھے روئے۔ یہ ایک محاورہ تھا۔ محاورہ تھا اس وقت جو ہے، جی یا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد السنتهم، اے معاذ تم کو کیا یہ نہیں معلوم کہ لوگوں کو جہنم کی آگ میں چہروں کے بل گھسیٹنے والی چیز ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصلوں کے سوا اور کیا ہوگا؟ جی یعنی زبان سے جو کچھ کہو گے، برے اعمال، بری باتیں، وہی بری باتیں زبان سے کیا ہے، زبان سے جو تم نے کہا تمہیں کیا ہے جہنم تک کیا ہے گھسیٹتے کیا ہے پہنچا دیں گے۔ تو لا حول ولا قوة اس پر الا بالله۔ بالکل واضح طور پر کیا ہے یہ اشارہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اعمالوں کا مدار اور اعمالوں کا انحصار اور اعمالوں کی قبولیت اگر ہے تو وہ زبان کی اگر حفاظت ہے تو اس پر تمہیں تمام وہ اجر ثواب وہ نیکیاں حاصل ہو سکتی ہیں جو کچھ یہ دیگر دوسرے اعمالوں کی کیا ہے کرنے پر پائی جاتی ہیں۔ یعنی بعض اوقات اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات انسان مختلف نیکیوں کا، اعمال صالحہ کا بہت اہتمام کیا کرتا جی ہے۔ حج کے لیے ہر سال چلا جا رہا ہے، پھر بار بار عمرے کے لیے چلا جا رہا ہے، اور نماز کی بہت پابندی ہے، مسجد آمد و رفت ہے وغیرہ وغیرہ، ہر قسم کی نیکیاں۔ لیکن اگر اس سے بات کی جائے تو بس کیا کیا جائے کہ بس لگتا ہے کہ کاٹنے کو دوڑا ہے۔ جی تو اس کی یہ تمام نیکیاں گویا ان کی کوئی حیثیت نہیں کوئی حیثیت کہ یہ کیا بات ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہے اور پیشانی پر سجدے کا نشان ہے، رات دن مسجد جاتا ہے آتا ہے، لیکن بات کرو تو بس دل ہی ٹوٹ جاتا ہے انسان کا دل کہ یہ کیسی بات کر رہا ہے۔ اور بلکہ وہ جو ایک حدیث ہے کہ ایک عورت کے بارے میں تذکرہ کیا گیا جی کہ اتنی اس کی نیکیاں، نماز، روزے، صدقات، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے صحابہ کرام نے ایک ایسی عورت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ فلاں عورت جو بہت ہی زیادہ تہجد گزار ہے اور بہت ہی زیادہ وہ عورت نفلی صدقات کرتی ہے، یعنی فرض نماز پڑھتی ہے اور ساتھ ہی نوافل تہجد کا اہتمام کرتی ہے، زکوٰۃ ادا کرتی ہے لیکن اسی پر اکتفا نہیں بلکہ نفلی صدقات کا بھی اہتمام کرتی ہے، یعنی مزید اہتمام مزید ہے اہتمام نیکیوں کا۔ کرتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ اس میں ایک خرابی، ایک کمی یہ ہے کہ اس کی پڑوسن، اس کے ہمسایہ اس کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں۔ جی تو آپ نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں اس عورت میں، جی یعنی اگرچہ اس نے اعمال کیا ہے لیکن اس کی زبان نہیں محفوظ، زبان کے شر سے لوگ اس کے زبان کے شر سے محفوظ نہیں، لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں، اس کے اعمال کی کوئی اہمیت نہیں۔ جی اور اسی کے برعکس صحابہ کرام نے اسی موقع پر کہا یا رسول اللہ ایک دوسری عورت ہے جو کہ صرف فرائض پر اکتفا کرتی ہے، فرض نماز پڑھ لی، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ ادا کر، بس اسی پر نوافل کا اہتمام نہیں، جی کہ بہت زیادہ عبادت نہیں ہے۔ عبادت گزار نہیں، جی لیکن لوگ اور خاص طور پر اس کے پڑوسی اس کے زبان کی شر سے محفوظ ہیں، زبان ان کے لیے اچھا استعمال کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت کیا ہے جنتی ہے اور اس میں خیر اور بھلائی ہے۔ جی سبحان تو زبان کا اتنا فرق پڑتا ہے انسان کے اعمال پر، یعنی اگر زبان محفوظ ہے اعمال بھی صحیح ہیں، اور اگر زبان محفوظ نہیں تو اچھے اچھے اعمال بھی کیا ہے ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ جی بالکل، بات پھر وہی ہے کہ انسان بہت نفل پڑھتا ہو وغیرہ وغیرہ، لیکن زبان اس کی جو ہے لوگوں کے ساتھ گفتگو اچھی نہ ہو، جی تو پھر یہ کہ جب ہر ایک کو صدمہ پہنچے گا، ہر ایک کا دل دکھے گا، تو پھر یہ کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ گویا کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں جی ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ جو اپنی زبان کی حفاظت کرے گا تو گویا کہ اس کی جو تمام نیکیاں اور اعمال صالحہ جن کی اسے توفیق ہوا کرتی ہے وہ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ثمرہ جو کہ بہت ہی اہم ہے وہ یہ کہ زبان کی حفاظت پر
ایمان کی مضبوطی ہے اور جی ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ صحیح، جو شخص زبان کی حفاظت کرتا ہے گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر ہے، جی، خوف ہے، متقی پرہیزگار ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، مکمل ایمان ہے، اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس، احساس ہے، اسے فکر ہے اس کی۔ قیامت کے دن پر ایمان ہے، جی یوم یقوم الناس لرب العالمین، العالمین، کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، جی اپنے ہر قول و عمل کا، اپنے ہر کام کا جی اللہ کے ہاں، اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، جواب دینا جی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع میں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو شخص اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، ادھر ایمان کی بات آئی، جی تو اسے چاہیے فلیقل خیرا او لیصمت، تو وہ خیر کی بات کہے ورنہ وہ خاموشی اختیار کرے۔ جی، ایمان والا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے، کامل مکمل ایمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ خیر کی بات کہے ورنہ کیا ہے وہ خاموشی اختیار جی، کرے، اگر ایمان ہے تو اچھی بات کہے ورنہ خاموش۔ خاموشی اختیار کرے۔ تو جو کوئی اچھی بات کہتا ہے اور بری بات کہنے کی بجائے وہ خاموش رہتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کیا کرتا ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، جی اسی لیے یہ اپنی زبان کی حفاظت حفاظت کرو۔ کیا کرتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور یہ کہ آپ نے نہایت عمدہ اور مؤثر انداز میں رہنمائی فرمائی، جزاک اللہ خیر۔ اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کی عمر میں مزید خیر و برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، آمین وإیاکم۔ بارک اللہ فیکم۔ اسی کے ساتھ محترم ناظرین، اختتامی موقع پر تہہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سبھی کو دنیا و آخرت کی ہر خیر و خوبی سے نوازیں، اور یہ کہ ہر شر، ہر خرابی اور ہر آفت سے اللہ ہم سبھی کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔